Assalamu alaikum everyone. Welcome to Study Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत टाइम हो गया था वीडियो पे रिएक्शन दिए हुए मुफ्ती साहब की. So आज एक दिलचस्प वीडियो का हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी और इस वीडियो का नाम है मुफ्ती साहब के घर में जिन्नात का हमला. मुफ्ती साहब के घर में, मुफ्तियों के घर में भी जिन्नातों का हमला होता है. बट देखा जा सकता है कि मुफ्ती साहब के घर में जिन्नात का हमला हो तो मुफ्ती साहब ने जिन्नात को कैसे टैकल करा होगा. देखने के लिए तो इंटरेस्टिंग है और जिसने भी ये वीडियो हमें सजेस्ट करी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया. सो इस वीडियो को हम देखने शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. लेट्स वॉच. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बावुज़ू अगर मुंह से गाली या गाना गाता रहा तो वुज़ू टूट जाएगा. हाँ, मेरा भी क्वेश्चन और है. सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कोई लड़की गाना या गाने वालियों की वीडियो सामने आ जाए तो वुज़ू नहीं, उससे वुज़ू नहीं टूटता. ओके, ये तो फ्रांस लड़कों में के लिए था. गुस्ताखाना खाकों के मामले में पाकिस्तान की तरफ से सख्त मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया. यही क्या लिखा, ग्रे लिस्ट का मसला है वरना पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा. इस सिलसिले में हम चाहते हैं उलमा कराम आवाम के ज़्यादा करीब तर है तो वो शायद आई थिंक किसी के आवाम के जहन में पहले ही डाल दें कि मईशत और कमज़ोर हो जाएगी, मगर हम तौहीन रसालत के लिए ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसा है, हमें मईशत की इतनी परवाह नहीं है. मईशत क्या? जो कौम अपने नबी के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके वो पेट भर के करेगी क्या? तो पेट तो फ़िरौन क़ारून ने हमसे ज़्यादा भरे हैं. उर्दू आती है, हमारे माजी के जो कुछ करप्ट किस्म के सियासतदान, उनकी तोंदें हमसे बहुत ज़्यादा भरी हैं. तो हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए. पाकिस्तान जो बना था वो मुआशी तरक्की के लिए नहीं बना. मुआशी तरक्की हमारी ज़रूरत है, वो करनी चाहिए. बनने की वजह इस्लाम था, वरना इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे रहते तो मुआशी तरक्की दबा के करते. फ़ौज पे जितना खर्च हो रहा है वो ना होता. आपस की फड्डेबाजी और मीडिया में एक दूसरे की टांगे खींचने पर जो खर्च हो रहा है वो ना होता. उनके सारे सरमाए हमारे होते, हमारे सारे सरमाए उनके. इतनी मजबूत पावर बन के दुनिया के सामने आता. क्योंकि बांग्लादेश भी फिर होता, कितनी बड़ी पावर बन के आता ना. तो ये तो दो टुकड़ों में डिवाइड करने की वजह ये थी कि भाई हमें इस्लाम पहले, मुआशी तरक्की बाद में. समझते हो कि नहीं समझते? मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहब पिछले साल से एक मरज़ में मुब्तला हैं. वो तावीज़ गंडों को नहीं मानते मगर पिछले कई सालों से रात को अजीब हरकतें कर रहे होते हैं. मसलन आवाज़ें निकालना, चलते चलते गिर जाना, नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया और अजीब अजीब हरकतें. आपसे मशवरा करना चाहिए. सबसे पहले तो किसी डॉक्टर को दिखाएं भाई. सही है ना? बाज़ दफ़ा दिमाग में केमिकल होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि वो उनकी तरतीब आउट हो जाती है. तो बहुत अच्छी अच्छी दवाएँ आजकल नफ्सियाती डॉक्टरों के पास होती हैं. वो तमाम जो केमिकल है ना उनको बैलेंस कर देते हैं वो. ऐसे बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं. तो डॉक्टर को बताएं क्या प्रॉब्लम. आम आदमी नफ्सियाती डॉक्टर के पास ज़रा से मसले लेके नहीं जाए, क्योंकि उसमें डर होता है वो नफ्सियाती बन के ना वापस आ जाए कहीं. तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें. लेकिन अगर वाकई ऐसा हो रहा है, गिर रहे हैं चलते चलते, आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब कोई मसला है. तो ऐसे मौके पे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इलाज करना चाहिए. और इस दौरान अगर बिल फ़र्ज़ जिन चुड़ैल भूत का केस हुआ, जो कि होता नहीं है, ये अलामतें भी जिन चुड़ैल भूत वाली नहीं है, फिर भी है, तो वो तो वैसे ही हर मुसलमान को सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करना चाहिए. तो इनके बच्चों को चाहिए सूरह फलक सूरह नास पानी पे दम करके छींटे मारें इनके ऊपर या फूंक मारें. आयतल कुर्सी पढ़ें. वो आयात कुरान की जिनका रुक़िया से ताल्लुक़ है वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा. फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ तो सब्र करें, क्योंकि ये दुनिया में आपकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती. आमिलों के पास बोलो भाई ना जाएं. एक मरज़ ठीक होगा दूसरों को भी लगेगा. जिस घर में इस तरह कोई जिन चुड़ैल भूत है ना और वो तावीज़ गंडे नहीं कर रहे, तो समझ लो कोई ना कोई घर में कर रहा है. जैसे मुझे एक साहब कहने लगे, यार उन्हें तो इतनी एहतियातें की फिर भी उनको कोरोना हो गया. मैं कहता हूँ उसने की है, उसके साथ उठने बैठने वाले ने नहीं की होगी. कोरोना खुद से नहीं लगता, कहीं ना कहीं से मूव करके बोलो ना आता है. तो आप ये बात ही फजूल है कि वो तो इतनी एहतियात कर रहा था, कहाँ से लग गया. भाई उसने, हो सकता है कि उसकी बीवी ने ना की हो, उसके बच्चों ने ना की हो, बच्चा बाहर जाके लोगों से मिल मिला के आया हो, तो कहीं ना कहीं से. तो इसी तरह जिन चुड़ैल भूत अगर घर में आ रहे हैं ना, आप अगर
تعویذ گنڈے نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی تعویذ گنڈے کرنے کا قائل ہے. وہ مانتا ہے ان چیزوں کو, وہاں سے جن چڑیل بھوت اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آپ کی جیب میں داخل ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو گھر کو ان چیزوں سے, جن چڑیل بھوت کی باتوں سے پاک کر دو. انگریزوں پہ جنات کا ریشو بہت کم ہے, مسلمانوں پہ جنات کا ریشو بولو بھائی زیادہ. حالانکہ وہ کافر ہیں, وہ تو غسل جنابت بھی نہیں کرتے, ان پہ زیادہ آنے چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی, ان پہ کم ہے, ٹھیک ہے, ہم پہ کیا ہے زیادہ. اس لیے کہ جن کی دکان وہاں چلتی ہے جہاں جن کو لوگ زیادہ لفٹ کراتے ہیں. جن کو پتہ ہے میری مارکیٹ یہاں زیادہ چلے گی, ان کو پتہ ہے گورا لفٹ نہیں کرائے گا, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, تو وہاں زیادہ ان کی مارکیٹیں چلتی ہیں. آتے ہیں انگریزوں پہ بھی جنات آتے ہیں, لیکن ریشو بہت کم ہے. اور دیکھنا ان پہ بھی جو آ رہے ہوں گے نا, ان کے کسی پادری سے تعلقات ہوں گے, پادری نے ان کو وہمی بنا دیا ہوگا. لیکن پھر بھی جن ہوتے بھی ہیں بہت کم. زیادہ تر انہی لوگوں پہ ہوتے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو بھگانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہم جن کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. کہتے ہیں آؤ یار جس چیز پہ زیادہ سلام دعا کرو, نہیں آیا کے اندر وہ چیزیں ہونے ہی لگتی. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار ہم پہ بھی 2-4 چڑیلیں بھیج دو, تم اتنے فنڈر ہو. عامل لوگ نہیں بھیجتے. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اس نے کچھ حصار کھینچے ہوئے ہیں. اور بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کھینچا ہوا نہ حصار. ہم تو, ہماری مثال تو اس تالاب کی طرح ہے جو ابھی آپ کو میں نے دی تھی, ٹھیک ہے. ہمیں تو حصاروں کا ٹائم, ہمیں تو فرائض واجبات پڑھ لیتے ہیں بس, اللہ اس پہ اس کو قبول کر لے, فرائض واجبات ہی پورے ہو جائیں. ہمارے پاس اتنا کہاں سے, سارا دن تو بیٹھ کے آپ چلے کرتے رہتے ہو, پھر بھی آپ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہ یہ ہماری طاقت نہیں, آپ کے لچڑ ہونے کی دلیل ہے. یہ سب آپ نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی نے مجھے کہا, ایک عامل نے مجھے کہا شام تک تیرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈر رہا ہے نا, اس وجہ سے ہو جائے گا. کہہ رہا پھر میں کیا کروں. میں نے کہا اس عامل کو فون کر, تیرے باپ میں جتنی طاقت اور تیرے پاس جتنے چڑیل بھوت جنات ہیں نا, شام 6 بجے بھیج دے, میں انتظار میں ہوں. ڈنر پہ بلایا. وہ پھر بھی ڈر رہا تھا, کہہ رہے یار پھر تو ایسا نہ ہو ڈبل جن آ جائیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دوں شام 6 بجے آپ پہ جنات آئیں گے, اگر آپ نے اس عامل کو مضبوط لہجے میں دھمکی نہیں دی. اور میں نے کہا اتنا مضبوط لہجہ ہو کہ عامل سمجھ جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں کر رہا. بعض دفعہ ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہوتا ہے, بھائی اگر تو نے مجھے بھیج دیا نا تو دیکھ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اچھا یار قصوں سے قصے نکلتے ہیں. میں نے 10 سال پہلے یہاں آتے ہی جن چڑیل بھوت کے خلاف بیانات شروع کر دیا, عاملوں کے خلاف نا. وہ واقعہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا. اب لوگ اس ڈیزائن میں اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں تھے. مجھے محلے کے بزرگوں نے کہا دیکھیں آپ عاملوں سے کھلی دشمنی لے رہے ہو, کھلے عام ان کو برا بلا کہہ رہے ہو, ایسا نہ ہو یہ جنات آ جائیں. میں نے کہا بھیجے نا, آئے نا, کہاں ہیں. تو اب باتیں میرے خلاف کہ بھائی یہ تو اچھا ہمارے مؤذن صاحب بیچارے نیک آدمی, وہ بھی ڈرنے لگے کہ یار مفتی صاحب کہیں مروا ہی نہ دیں ہم کو, کیونکہ گھر ہمارا ساتھ ساتھ ہے نا. ہم یار ڈنگ, ابے بھیجو, ابے تعویذ دو, میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں, لا دے تعویذ کر. میں یہ بتانے کے لیے لچڑ ہے, کچھ بھی نہیں ان سے ہوتا, یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے زور چلتے ہیں. ایک دن کیا ہوا ہے, رات کے وقت دھماکے شروع ہو گئے نا عجیب قسم کے. پہلے جیسے نلکا نہیں کھل جاتا, حالانکہ نلکا کھولنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آواز آ رہی ہے نلکا کھل چکا ہے, پانی گر رہا ہے زور سے. کہاں سے گر رہا ہے آواز, ہم نیچے بیٹھ کے نیچے جھانک رہا ہوں, ادھر جھانک رہا ہوں. گھر والے بھی پریشان کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. رات اصل چھت پہ ہمارے کچھ کمرہ ومرہ نہیں بنا ہوا تھا, تو میں پھر رات کو اکیلا چھت پہ گیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہے, یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اچانک ایک اینٹ کے ہلنے کی آواز آئی. میرے سامنے نا کوئی اینٹ نہیں ہلی, جیسے کسی نے اینٹ کو زمین پہ دھکا دیا ہے. میں نے کہا یہ میں خود پریشانی ہو کیا رہا ہے. اچھا خیر ہم نے اگنور کیا, ہم نے کہا ہو رہا ہوگا ہر چیز, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی ایک چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے یہ کہا تعویذ گنڈے نہیں لوں گا میں, جو بھی ہو. اچھا خیر پھر بار بار یہ شور دھماکے اور ڈھجوں ڈھجوں ایسے دھماکے عجیب کے, جیسے پتھر دیواروں پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں نا, زور زور سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے پتھروں کی, یا چھت پہ پتھر آ کے گر رہے ہوں, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن پتھر رہی ہیں. میں نے 2:30-3 بجے مؤذن صاحب کو فون کیا. میں نے کہا آوازیں آ رہی ہیں, انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں آوازیں.
کہنے کا نل کا کھل رہا ہے, حالانکہ نل کا تو نہیں کھلا ہوا, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کھل گیا. تو پھر صبح 4-5 بجے یہ آوازیں بند. ہم نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اگلے دن پھر خاص ٹائم پہ یہ آوازیں شروع. روز گھر والوں کو میں نے بھیج دیا ان کے والدہ کے گھر. میں روزانہ اکیلا یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب مؤذن صاحب نے مجھ سے سنا ہوا تھا کہ جو جن سے ڈرتا ہے نا جنات اور زیادہ آتے ہیں. اب ان کا کام دیکھیں. نیچے آئے, ٹینکی کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے, اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے گا. وہ جن بولے گا کہ ڈرتا نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے کیوں دے رہے. اب پورا اسٹائل تو مجھے یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, لیکن تقریباً یہی انداز. بھائی ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن چلے جاؤ. بھائی جب ڈرتے نہیں ہو تو ہم کیوں جائیں, بھگا کیوں رہے ہو ہم کو. جن بھی بولے گا نا. اچھا مجھے نہیں بتا رہے مؤذن صاحب, مجھے تو پھر بعد میں پتا چلا مؤذن صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں. میرے خلاف محلے میں باتیں شروع. یار انہوں نے اپنی فنڈر گیری میں نا مؤذن صاحب کو بھی مروا دیا. ان کے گھر میں بھی جنات تھا. ممبر پہ بیٹھ کے اتنی فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی یار. اپنے چکر میں ان کو بھی ایسے کر دیا. یار اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, دیکھنا ہم اپنا نارمل لائف. 1 ہفتہ مسلسل یہ دھماکے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ اس کو دیکھنا چاہیے, کوئی شرارت کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یہ میں نے ٹھان لی کہ اس کو میں ٹریس کروں گا یہ ہو کیا رہا ہے. کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں جیسے ہی پہلی آواز آئے گی فوراً وہاں جاؤں گا, یہ آواز آئی کہاں سے اور پھر اس کے بعد کہاں سے آ رہی ہے. انویسٹیگیشن. تو 2-3 دن سے میں ٹریس کر رہا تھا, پتہ نہیں چلا. ایک دن کیا ہوا کہ مجھے آواز جیسے ہی آئی نا تو ہمارے گھر کے باہر دیوار میں جو ہے یعنی مسجد کی طرف دیوار ہے وہ, اس میں مجھے اندازہ ہوا سب سے پہلی آواز گیزر سے شروع ہوئی ہے. کر کے آواز آئی کہاں سے, گیزر. اس کے بعد دھماکے. بس میں نے کہا پکڑ لیا, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا فالٹ کہاں ہے, کچھ نہ کچھ گیزر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں سے شروع. حالانکہ میں تو ماہر گیزریات نہیں ہوں, لیکن جب انسان جن چڑیل بھوت پہ نہیں ڈالنا, اس کی کوئی لاجک تلاش کرنی ہے تو بھائی ہمیں تو جہاں سے سرا ملے گا ہم وہ سرا پکڑیں گے. میں نے کہا یار یہ گیزر سے جنات کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, اور یہ دھماکوں کی ابتدا گیزر سے ہو رہی ہے, مسئلہ ہے. صبح مؤذن صاحب ملے, میں نے کہا مبارک ہو, میں نے الحمدللہ رات کو جن پکڑ لیا ہے اور آج رات دوبارہ جن نہیں آئے گا, لیکن اس کی شرط یہ, اس نے کہا گیزر بند کر دینا. جن کو تکلیف ہو رہی ہے گیزر سے, اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے, وہ ٹھنڈے ملکوں کا عادی ہے ٹھنڈک میں رہنے, گیزر کی وجہ سے وہ دھماکے کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی گیزر بند کر دیا, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اب مجھے نہیں اس کی سائنٹیفک لاجک پتا یہ کیوں, لیکن سرا کہاں سے مل رہا, گیزر سے. تو مجھے نہیں پتا یہ دھماکوں کا گیزر سے کیا تعلق. خیر میں نے مسجد کے صدر کو بلایا, میں نے کہا یار انہوں نے پھر چیک کیا, پتہ چلا گیزر میں ایئر نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. گیزر کا پانی جب کھولتا ہے تو ایئر بننے کے بعد وہ پائپوں میں جا رہی ہے اور وہ جا رہی ہے ٹینکی میں. ٹینکی میں بڑے بڑے پتھر ہیں, ٹینکی جو ہے نا وہ ایئر ٹائٹ ہے, اس میں ہوا نکلنے کا راستہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اندر ایئر بنتی ہے. اور وہ جو اینٹیں ٹینکی کے اندر, ٹینکی صاف ہوئے عرصہ ہو گیا تھا بہت, اس میں اینٹیں پڑی ہوئی تھی, اتنا پریشر گیس کا بن رہا تھا کہ ٹینکی کا ڈھکن اوپر اٹھ کے دھڑام سے نیچے آگے گرتا اور اندر اینٹیں ہل ہل کے دیواروں پہ لگتی. اب ہمارے اپنی 8ویں کلاس کی سائنس یاد آنا شروع ہو گئی کہ پانی جو ہے نا بہترین کنڈکٹر ہے, ساؤنڈ کے لیے بھی اور کرنٹ کے لیے بھی. وہ پرانے زمانے کی ایکویشن ہمیں یاد آ گئی, اپنے ٹائم پہ یاد نہیں آئی. تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اندر جو ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے وہ نلکوں کے ذریعے مؤذن صاحب کے کچن تک پہنچ رہا ہے. بھائی پانی اس ساؤنڈ کو پہنچا رہا ہے نا. بھائی سوئمنگ پول میں آپ بات کرو, اگلے کو بہت تیز سنائی دیتی ہے اگر وہ بھی اندر ہو پانی کے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے وہاں, اور پتھر, وہ میں نے کہا بھائی, اور اتنے زور زور کے دھماکے, وہ تو شوگر ہے پھٹی نہیں ٹینکی. تو پھر وہ ایئر ویئر نکالی تو وہ دھماکے ختم ہو گئے. تو وہ یہ سنا رہا تھا کہ جب آپ عامل کو فون کریں نا تو یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے مؤذن صاحب کا, کہ میں تمہارے جنات سے ڈرتا نہیں ہوں, بھیجنا نہیں, بھیجنا نہیں, جنات ونات بھیجنا نہیں. تم نے 6 بجے کا وعدہ کیا ہے نا, بھیجنا نہیں, کیونکہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اس سے سمجھ جائے گا کہ ڈر رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے.
تو میں نے کہا اس کو بولو عامل کو, اس نے بڑی سخت دھمکی لگا دی تھی کہ اس کو بولو تیرے باپ میں دم ہے نا, ابیوز لینگویج تو استعمال کرنی پڑتی ہے نا, یہ تھوڑی کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں بھیجیے گا. میں نے کہا یہ زبان میں ان کو بولو بھائی تیرے پاس جتنے جنات ہیں جو تو نے فلیتے پلیتے قبروں سے نکالے ہوئے ہیں سارے استعمال کر کے 6 بجے بھیج, میں انتظار کر رہا ہوں. اور میں نے کہا ایک پارسل اپنی طرف سے کر دو, اور کیا میں نے جو 7 بجے تیرے لیے چڑیلوں کا انتظام کیا ہوا ہے نا وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ لوگ ڈرتے ہیں جنات سے. میں نے کہا آپ نے تو کوئی چڑیل نہیں کہ وہ ڈر جائے گا اس سے. تو واقعی ایسا ہوا. یہ تو خیر چڑیلوں میں نے اپنی طرف سے لگا دیا. 6 بجے یہ ہوا, اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. میں نے کہا اگر یہ دھمکی نہ لگاتے نا تو کچھ آپ کو ہو جائے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا انسان پہ, وہ جو چیز نہیں ہوتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان خاتون سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں, اور بس اتنا کافی ہے. دی اینڈ. سو اس ویڈیو سے مجھے ایک چیز اور یاد آئی کہ موسٹلی یہ جو جن والی چیزیں ہوتی ہیں یا بھوت پریت والی چیزیں ہوتی ہیں, بھوت تو خیر نہیں ہوتے, جن ہی ہوتے ہیں جنہیں میں بولتی ہوں, بٹ وہ بھی اگر ہوتے ہیں تو وہ ان کا زیادہ اثر میں نے مینلی دیکھا ہے مردوں پہ نہیں ہوتا. مردوں پہ بھی ان مردوں پہ ہوتا ہوگا جو شاید جن کا جیسے مفتی صاحب نے بولا جو اس چیز کے اندر زیادہ انوالو ہوتے ہیں, جو اس چیز کے اندر گھسے رہتے ہیں, یا جو اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. موسٹلی عورتوں پر ہی ہوتا ہے یا لڑکیوں پر ہوتا ہے. یہ چیز تو سبھی بولتے ہیں کہ شام کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد, میں نے جو سنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فالتو کاموں کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ آپ کی دنیا ہے تو کسی اور کی بھی دنیا ہے. تو اس چیز کے لیے میرا جو میں جو مانتی ہوں کہ آپ جب تک کسی اور کو تکلیف نہیں دو گے تب تک سامنے والی چیز, آپ مخلوق ہو یا چیز ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی ہو, وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گی. آپ کسی انسان کو یا بچے کو جب تک نہیں مارو گے وہ پلٹ کے اس کے دل میں ایک بدلے والی آگ نہیں آتی. جب تک آپ اسے پوک نہیں کرو گے وہ سامنے والا آپ کو نہیں کرے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں چلو جی ہمیں یہ ایڈونچر کرنا ہے, یہاں چلے جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ کسی کے جیسے آپ کو نہیں پسند کہ آپ کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئر کرے, تو کچھ لوگوں کو بھی نہیں پسند, کچھ مخلوق کو بھی نہیں پسند کہ ان کا ایک ٹائم ہے, ایک لمٹ ہے, آپ اسے ڈسٹرب کرو. تو بیٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں اپنے ایک دائرے میں رہو, دوسروں کی لائف میں مت آؤ, یا دوسرے کی اگر کہیں جا بھی رہے ہو کسی ضروری کام سے جا رہے ہو تو وہ کام پہ ہی فوکس رکھو, نہ کہ دوسری جگہوں پہ. اور دماغ سے یہ ساری چیزیں نکال دینی چاہیے, ڈر وغیرہ یہ سب چیزیں جتنا آپ دماغ پہ رکھتے ہو. مفتی صاحب نے جیسے بولا کہ جتنا دماغ میں بساؤ گے جس چیز کو, چاہے وہ یہ عاشق والی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, اس کا میں لنک ڈالوں گی بھی ڈسکرپشن میں. عاشق والی ویڈیو میں بھی مفتی صاحب نے بولا تھا کہ جب تک آپ کے دماغ میں وہ چیز ہوگی نا, نہیں بھول سکتے, ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک بار ڈیسائیڈ کر لو, بہت ساری چیزوں کو لے کے سوچ لو, سب پاسبل ہے. تو ایسا سوچ کے چلنا کہ ہاں جی بھوت پریت جنات, اگر کوئی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے تو نظر میں مانتی ہوں ہاں ہو جاتی ہے, بٹ اتنا ڈیپلی نہیں جانا چاہیے کہ کسی نے کچھ کرا ہوگا یا کروایا ہوگا یا فلانا ڈھماکا. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا اللہ ہے. میں بھی یہی بلیو کرتی ہوں, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ ہے. جادو اور یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہوں گی, لیکن ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے, وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ حد ہمارے اللہ نے طے کر رکھی ہے. اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو اس چیز کا بلیف اپنے دل میں بھی رکھو اور اپنے دماغ میں بھی رکھو. زیادہ اپنے دماغ کو ان سب چیزوں میں نہ دوڑاؤ. میرے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے چلو. زیادہ دھیان دینا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا اس چیز کا. بٹ ویڈیو اچھی تھی, مفتی صاحب نے مست وے میں سمجھایا کہ کسی سے اگر آپ کو یہ دھمکیاں دے بھی رہا ہے تعویذ گھنٹی کی یا جادو ٹونے کی یا یہ جنات وغیرہ کی, تو اس چیز کو اتنا ہلکے میں, اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہلکے میں لو, اللہ پہ بھروسہ رکھو. مین چیز ہوتی ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا. اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو خود پہ کیا بھروسہ ہوگا. جب آپ کے بنانے والے پہ ہی بھروسہ نہیں ہے تو آپ خود پہ کیا کرو گے. تو بیٹر ہے سب چیزیں, جب دماغ پہ کوئی زور آنے لگ جائے, کسی چیز کی مصیبت آنے لگ جائے, تو اس چیز کو اٹھا کے اللہ کے اوپر سونپ دو
कि हाँ जी अल्लाह पाक अब ये चीज़ आ गई अब देख लो, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपकी हरकतें हों। उसको अपनी मुश्किलात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो बस अल्लाह के ऊपर सौंप देना चाहिए कि अल्लाह अब तेरे हवाले है सारी चीज़ें, अब तू देख, तू जाने, तेरा बंदा जाने। सो वीडियो बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मे बी किसी ने मेरी ऐसी कोई हरकत देख ली थी क्या जो मुझे ऐसी वीडियो रिकमेंड करी है, चलो जो भी करा, बट बहुत अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच। आगे मुझे ऐसी वीडियो शेयर करते रहें और लिंक भेजते रहें। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक भेज रखा है, सो प्लीज़ ये ना समझें कि मैं वीडियो रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं वीडियोस के रिएक्शन दे रही हूँ, बट यार लाइफ है तो थोड़ी बहुत अप डाउन चलते ही रहते हैं। सो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है कमेंट्स पढ़ने में, मे बी अब लोगों को रिप्लाई भी नहीं मिल रहे होंगे, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट जी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोस बनाती हूँ। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी सपोर्ट करो प्लीज़, आगे वीडियो शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कुछ वीडियो सजेस्ट करो जो वर्ल्ड से रिलेटेड हों, जो जैसे दुबई है, दुबई में किंग है, प्रिंस हैं, उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हों प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।